बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिल खून के आंसू रो रहा है। अल्लाह अकबर! क्या उस जालमाना और शफाक ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान और पाकिस्तानी अवाम की 248 लाशें गिराई गईं, जिस ऑपरेशन के मुतल्लिक शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि उन्हें इस ऑपरेशन में आर्मी चीफ और DGISI की हमायत हासिल थी। 248 लाशों के इस नए दावे और मतियुल्लाह जान, सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान के तबाहकुन इंकशाफात ने इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इदारों की साख पर बहुत बड़े बड़े सवालात हैं और पहले मतियुल्लाह जान को गायब किया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी मंजर आम पर लाई गई और फिर अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। और इत्तलात ये हैं कि तमाम तर तबाहकुन सबूत अमरीकी इंतज़ामिया और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुँच गए हैं। होने क्या जा रहा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले वकला क़यादत की एक स्पीच, एक तकरीर आपके सामने रखूँगा। ये ज़रा गौर से सुनिए कि वकला क़यादत क्या कह रही है, उसके बाद दीगर मामलात पर रोशनी डालते हैं। जी, ये वकला जी, ये देखिए क्या कह रहे हैं वो। सब अमेरिका में है। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने अवाम में रहने के काबिल ना गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए आपको कि हमने स्पॉट फायरिंग का आर्डर किया, और बाकायदा तौर पर नाम ले रहे हैं आर्मी चीफ का और ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रहने के काबिल हैं। रिटायरमेंट के बाद तमाम जर्नैल क्यों मुल्क से बाहर चले जाते हैं? सुनिए ज़रा ये क्या कह रहे हैं, वकला क़यादत क्या कह रही है। जी, उन मासूम लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई, जिनको आपने धोखा देके वहां पे डी चौक में बुलाया। आप कहते थे कि ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज़ है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। आपको इस बात का हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मालिकों में, अपने ही टैक्स पेयर्स के ऊपर गोली किस तरह चलाई है। मेरे दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सही कहा है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए समझते हैं कि आपने जजों को कंट्रोल कर लिया है, आप समझते हैं कि आप 34-35 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लगा लेंगे तो आपकी अपनी मर्जी के फैसले आएंगे, आप गलतफहमी का शिकार हैं। आप ये समझते हैं कि आपने अपनी नौकरी की मुद्दत जो है 3 से 5 साल कर दिया और 5 साल अगले भी आप ले सकते हैं। आप समझते हैं आप आर्मी चीफ रहेंगे। यहाँ जितने भी आर्मी में ऑफिसर हैं हमारे बहन भाई हैं। आपने अपने रास्ते में बगावत का रास्ता इख्तियार करने का रास्ता बना दिया। लोग आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देंगे आपको। क्यों? कि ये फौज आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है। हम बिल्कुल ऐसे हुक्मरान को, ऐसे कमांडर चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद करते जो अपनी आवाम को फजा करने में लगा हुआ है, जो अपनी जजों को वो जो है वो मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी अदलिया का सत्यानाश कर रहा है, अपने मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तबाह कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर ऐसी पार्लियामेंट जो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखती, जिन्होंने खुद वोट लेने से इनकारी है। तो मैं ये समझता हूँ मेरे दोस्तों साथ जी, इंतहाई तबाहकुन तकरीर है, इंतहाई तबाहकुन इंकशाफात हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अपनी फ़ौज ही उठाकर जो है वो बाहर फेंक देगी। ये है इस वक्त सूरत हाल। और अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो वीडियो जो कि अमेरिका के अंदर मुबैना तौर पर इस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसी, वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने एक डिजिटल ट्रक खड़ा कर दिया गया है, जिस पर आर्मी चीफ साहब की जो है वो तस्वीर भी है और इस्लामाबाद के अंदर जो कत्ले आम हुआ है उसे उजागर किया गया। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये इस्लामाबाद मैथकेयर के नाम से ये डिजिटल ट्रक है, जिसके अंदर जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ है वो सब कुछ इसके अंदर तस्वीर लगा दी गई हैं, सब कुछ इसके अंदर जो है वो दिखाया जा रहा है। और मैं इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट्स का इशू ना हो। लेकिन ये देखिए, ये सारी फुटेजेस जो है वो आप देख सकते हैं, ये फुटेज जनाब आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वहाँ पर अमरीकी जो वाशिंगटन के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, ये उसके बाहर जनाब ये ट्रक खड़ा कर दिया गया है। अभी आखिरी शॉट में आप देख सकते हैं कि वो शॉट भी आपको नज़र आएगा कि ये ट्रक जो है वो डिजिटल ट्रक जो है ये खड़ा कहाँ है। इंतहाई ख़तरनाक, ये देखिए, ये पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल वीडियो के आखिर में जनाब आप देख सकते हैं, वीडियो के बिल्कुल आखिर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चांसलरी, जी हाँ बिल्कुल 3517, ये जनाब इस वक्त सबूत कहा यह जा रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी और दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अमरीकी इंतज़ामिया के पास भी ये तमाम तर सबूत पहुँचा चुके हैं। मामला जो है वो आलमी अदालत में जाने के हवाले से बातें की जा रही हैं।
ایک اور فوٹیج میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں براہ راست گولی چلی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیے فائرنگ کی آواز آئے گی، یہ دیکھیے، اور وہ بندہ گر رہا ہے، سیدھی اور سپاٹ فائرنگ، براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں اس کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے، اس فوٹیج کے متعلق بھی، کہ جناب یہ بھی وہیں کی ہے، ڈی چوک کی ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے فوٹیج رکھوں گا کچھ ایکسکلوسیو، یہ ہسپتال جو ہے وہ اسپتال کی فوٹیج ہے، مردہ خانے کی، جی یہ دیکھیے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں پولی کلینک مردہ خانہ کے اندر، یہ ڈیڈ باڈیز ہیں جی، جو پاکستان یہ تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، ان پر سیدھے سیدھے فائر کیے گئے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ یہاں پولی استغفر اللہ، کلینک ہاسپٹل کے اندر موجود میرے ہیں، مالک، اور یہ مناظر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، باقی صحافی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، جی ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ، دیکھیں کس طریقے سے اللہ اکبر، اپنی ہی عوام کے اوپر جبر و فسطائیت کی انتہا کر دی۔ رات کے اندھیرے میں یہ انڈیا سے نہیں آئے ہوئے تھے، یہ پاکستان کے اللہ اکبر، پاکستانی ہیں، اپنی ہی عوام کے اوپر انہوں نے ظلم کر ڈالا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے ظلم کی اپنی ہی عوام کے تھوڑی اوپر۔ آڈیو سنیں جی۔ یہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں جی، یہ پولی کلینک مردہ خانہ کے اندر اس ٹائم پر ہم موجود ہیں، پولی کلینک میں موجود ہیں اس ٹائم پر ہم، یہ دیکھیں فائر یہ یہاں پہ لائے گئے ہیں، ٹوٹل تعداد جو بنتی ہے وہ تقریباً 30 سے 40 کے درمیان 30 بنتی سے ہے، 40 کے جس درمیان میں یہ سے تھا، 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں جی، وہ ختم زخمی ہو 30 چکے سے، ہیں، ہاں ان کو سیدھے سیدھے فائر مارے گئے ہیں، وہ ڈیڈ باڈیز مردہ خانہ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا۔ باقی ڈاکٹرز یہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ڈاکٹرز کا بھی یہی اس کے کہنا بعد ہے کہ میں ان کو سیدھے سیدھے بلٹ فائر مارے گئے ہیں جی۔ بی بی سی کی یہ سارے سٹوری بھی لوگ اس کو، یہاں پہ موجود ہیں، یہ پولی کلینک میں ہم موجود ہیں، آپ کو مناظر بتا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں یہاں پر ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ اچھا اطلاعات یہ ہیں کہ جو متی اللہ جان صاحب ہیں وہ جناب پولی کلینک اور پمز میں ان لاشوں تک پہنچ گئے تھے، وہ ایکسکلوسیو سٹوری اس کے اوپر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہمارے دوست صحافی ثاقب بشیر بھی تھے، اور جو ٹویٹ ان کے بیٹے کا ان کے ایکس اکاؤنٹ پر سامنے آیا وہ بھی یہی بتاتا ہے، اور پھر جو انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے انتظامیہ اور اداروں کی ساکھ پر انہوں نے سوالات اٹھائے کہ ساکھ ان کی تباہ کی جا رہی ہے، سیدھی گولیاں، اور پھر انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر وزارت اطلاعات کے اس آفیسر کو بھی بلایا جو کہ عینی شاہد تھے کہ جس طرح سے سیدھی فائرنگ کی گئی مظاہرین کے اوپر، براہ راست فائرنگ کی گئی، اور وزارت اطلاعات کے وہ جو افسر ہیں راشدی صاحب انہوں نے استعفیٰ بھی دیا۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا جناب متی اللہ جان صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا حامد میر صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی خان سے تعلق رکھنے والے شفیق لنڈ کے بھائی اسلام آباد میں ہیں، پولی کلینک انتظامیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی دی جائے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی مقتول کارکن کی ڈیڈ باڈی اس کے لواحقین کے حوالے کریں گے تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ احمد فراد صاحب مشہور شاعر، انہوں نے ٹویٹ کیا، ویڈیو دو لاش لو۔ پشاور کے سید علی نامی لڑکے کے لواحقین کو فون کر کے کہا گیا کہ اگر لاش چاہیے تو MNA-MPA کے خلاف بیان ریکارڈ کرواؤ۔ سید علی نامی لڑکا جو شہید ہوا اس کی ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے، اس کو اس نمبر سے کال آیا کہ میڈیا آئے گا، چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کرے گا، ہمارے بچے MNA-MPA زبردستی لے کر گئے تھے، ہمیں انصاف چاہیے، MNA-MPA کو گرفتار کیا جائے، پھر ہم آپ کو ڈیڈ باڈی دیں گے۔ اس قسم کی آفرز کی گئیں، اس کے اوپر اس قسم کی اطلاعات آئیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے احمد فراز صاحب نے۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال، اور یہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان کے اندر جناب ہو رہا ہے۔ یہ جناب یہ دیکھیے، اس ٹائم ہم موجود یہ دیکھیں، ہیں یہ ڈیڈ باڈیز ہیں، میں مردہ آپ کو خانہ کے اندر، یہ اس سارے معاملات کو ہم نے لنک کر کے دیکھنا ہے کہ یہ جو متی اللہ جان صاحب کا اغوا بھی ہوا نا، دیکھیے 26 نومبر کی رات 11 بجے نامعلوم افراد نے متی اللہ جان کو اغوا کیا، اور ان کے ایکس اکاؤنٹ پر صبح 5:09 پر ان کے بیٹے نے بتایا کہ آج رات 11 بجے پمز کی پارکنگ سے نامعلوم اغوا کاروں نے، ثاقب بشیر بھی ساتھ تھے جنہیں 5 منٹ بعد چھوڑ دیا گیا، ان کے ساتھ انہیں بھی اغوا کیا، نامعلوم گاڑی تھی، اور اس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں ہونے والے مظاہروں میں ان کی جرت مندانہ کوریج کے باعث پیش آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں میرے والد کو فوری طور پر چھوڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کل تقریباً رات 11:30 بجے وہ پمز ہسپتال میں تھے، ان کے ساتھ ثاقب بشیر بھی تھے، لیکن نامعلوم افراد آئے نامعلوم گاڑیوں میں، پولیس رینجر کوئی انہوں نے تعارف نہیں کرایا، اور نہ کیونکہ پاکستانی نمائندوں کو آخر بتانے کی انہیں ضرورت کیا ہے، پھر ان کو جناب علی جو ہے انہیں روکا، پھر ان کا کوئی سیف ہاؤس ہوگا، ان کو پتہ ہوگا، وہاں سے وہ لے گئے۔ خیر یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک زیب داستان کے لیے کارروائی جو ہے وہ کیا بنائی گئی، کیونکہ پھر ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دہشت گردی کے ایک مقدمے میں انہیں گرفتار کر کے ان کا منظور کر لیا گیا، اور FIR جو ان کے اوپر ہے وہ FIR کچھ اس قسم کی ہے جناب کہ وہ جان سے مارنا چاہ رہے تھے،
اور سفید شاپر تھا ان کی گاڑی کے اندر جس میں سے جو ہے 246 گرام آئس برآمد ہوئی ہے اور ان کو نشے کی حالت میں پایا گیا. ناکے پر روکا گیا, گاڑی نہیں روکی, پولیس اہلکاروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے اور جناب ان سے انہوں نے بندوقیں چھین لی اور پتہ نہیں کیا انہوں نے کار سرکار میں مداخلت, اس قسم کی دیگر چیزیں. یعنی پتہ نہیں ان کا اسکرپٹ رائٹر کون ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کون ہے. وہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ نہ یہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں, اور پھر اسی قسم کی سہولت کار انہوں نے اداروں کے اندر لگا بھی رکھے ہیں اور یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, متی اللہ جان صاحب جن کے اوپر آئس کے نشے کا اور دیگر نشوں کا الزام لگایا گیا, متی اللہ جان صاحب تو سگریٹ بھی نہیں پیتے. متی اللہ جان صاحب میری 40ویں سالگرہ پر تو متی اللہ جان صاحب نے مجھ سے سگریٹ چھڑوائے ہوئے ہیں اور متی اللہ جان صاحب کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. باقی دیگر کئی باتیں ہو سکتی ہیں, کی جا سکتی ہیں, سارے نظریات اپنی جگہ, باقی سارے معاملات اپنی جگہ, لیکن جس طرح سے بہادری سے وہ تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے لا رہے تھے, وہ یقیناً حقائق تک پہنچ گئے تھے اور انہی حقائق تک پہنچنے کے باعث جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ غائب کر دیا گیا. کیونکہ حقائق کیا ہیں؟ حقائق ہم آپ کے سامنے کچھ سٹوریز رکھتے ہیں بی بی سی کی, وہ جناب آپ کو بتا دیں گی کہ حقائق کیا ہیں. اب حقائق یہ ہیں کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر بھی ایک صاحب نے کہا, وہ کہا یہ جا رہا ہے, اسپتال کا عملہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جناب کم از کم 35 سے 45 کے قریب زخمی تو اس وقت جو ہے وہ اسپتال کے اندر لائے, 45 اور 55 کے درمیان. بی بی سی کو پولی کلینک میں کم از کم 3 ڈاکٹروں نے بتایا کہ شام سے ہی درجنوں کارکنان اسپتال لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. ہمارے پاس کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں, جبکہ عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ ثبوت نکال کر جو ہے وہ لے کر آئیں. یہ ثبوت نہیں تو کیا ہیں, یہ بی بی سی کی سٹوری بتا رہی ہے. اور پھر آگے چل کر مزید جب اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو وہ کیا بتاتی ہیں, وہ بھی انتہائی ہولناک ہیں. انتہائی جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مریضوں کی کوئی فائل ہی نہیں دے رہی. جو ان کے لواحقین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, تعداد کتنی لاشیں کچھ نہیں بتایا جا رہا, لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق جو ہے, جو ان کے ریکارڈ کے مطابق 33 عام شہری پمز میں جو ہے وہ لائے گئے. اور پھر ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشن کی رات کی گئیں. وہ کہہ رہے ہیں, یہ ایک پولی کلینک کے ایک ڈاکٹر نام نہ بتانے کی شرط پر بی بی سی سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے, تاہم ایک ڈاکٹر جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آج رات ایک رات میں اتنی سرجریز کی نہیں میں نے کی جتنی آپریشن کی اس رات میں کی ہیں. بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ ان نے انتھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنا پڑی. بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون جو ہے وہ بہہ چکا تھا اور ہمارے پاس اس قدر زیادہ رش تھا کہ ہم نے ایک بیڈ پر 2 سرجریز کی, گولیاں نکالی ہیں. ایک خاتون ڈاکٹر بات کر رہی تھی, جو میں نے رات کو یہاں دیکھا وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گی. اور جب یہ بیانات سامنے آئے تو موصوف عطا تارڑ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں کچھ میڈیکل پروفیشنلز واضح طور پر پی ٹی آئی سے سیاسی وابستگی رکھتے ہیں اور ان سے منسلک ہیں, آپ شاید ان کی بات کر رہی ہیں. ڈاکٹرز آگے چل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام نہ ڈالیں ریکارڈ کے اندر, ہم یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے, ہمارے نام کاٹ دیں. اور اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے جناب اسلام آباد کے اندر, اس کو پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا, متی اللہ جان صاحب بھی رپورٹ کر رہے تھے. یہی وہ صورتحال تھی کہ جس کے باعث سے پہنچا جا رہا تھا اس ثبوتوں تک, ان شواہد تک کہ جن کی وجہ سے پتہ چل جانا تھا کہ آخرکار یہ معاملہ ہوا کیسے اور کیوں, کون تھا اس کے پیچھے. شہباز شریف نے یہ بیان کیوں دینا ضروری سمجھا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نام لے کر آرمی چیف کا, ڈی جی آئی ایس آئی کا, سپہ سالار کا, خفیہ ایجنسیز کا, کہ ان کی ہمیں مکمل طور پر جو ہے وہ مدد حاصل تھی. اور 248 میں نے کہا یہاں جو ہے وہ اطلاعات یہ ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ 278 ارکان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ لطیف کھوسہ نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں 278 کارکنوں کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. جی ہاں, 248 نہیں 278. اور جب ان سے کہا گیا کہ نام بتائیں تو انہوں نے کہا جناب کہ 26 نومبر کو 1900 کارکن گولیوں سے بھی زخمی ہوئے. نام اور ثبوت تو پھر آپ نے جو ہے وہ مٹا دیے ہیں. اور اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ 20 لوگوں کا ذکر کر چکے تھے جس کے پاس جتنی جو اطلاعات آ رہی ہیں. دیکھیے بی بی سی کیا کہہ رہا ہے, غیر سرکاری اعداد و شمار کیا کہہ رہے ہیں, صافی کیا بات کر رہے ہو. بھائی بات یہ ہے کہ 278 تھے, 2 تھے یا 78 تھے, عام شہری تھے, سولین تھے, پرامن مظاہرین تھے, احتجاج کر رہے تھے, اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہے تھے, ان کے اوپر سیدھی گولیاں آپ نے برسائیں. اور 8-10 کی تصاویر تو
پاکستان تحریک انصاف جاری بھی کر چکی ہے۔ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ 278 تھے یا 40 تھے یا 30 تھے یا 10 تھے یا 50 تھے، بھائی ایک انسانی جان بھی قیمتی ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی تہذیب یافتہ ملک کے اندر اس طرح کی حرکت کوئی ادارہ کرتا تو شاید اس وقت تک وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پوری انتظامیہ جو ہے وہ الٹ پلٹ دی جاتی، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، اور بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صافی اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں کہ دیکھیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں۔ حد ہو گئی ظلم و ستم کی، اور حد ہو گئی عمران خان کے بغض کی۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔